दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। चूँकि अब मगरिब का टाइम भी होने वाला है तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर सा आपका वक्त लूँ। जी, मेरे नौजवान छोटे भाइयों ने, बच्चों ने ग्राउंड का मुतालबा किया है तो इंशाअल्लाह इनकी चार दीवारी, ग्रासी ग्राउंड और मोटर, इन्होंने उसके बाद हम ये चीज़ें, जैसे भाई मुलाजिम ने कहा है कि दरख्त निकलवा कर अपनी मदद आपके तहत इन्होंने पोल लगवा दिए जी, तो हम इंशाल्लाह चार दीवारी और मोटरें लगवा देंगे। बाकी इसकी हिफाजत आप लोगों ने करनी है। जैसे बाकी कोई शक नहीं, ये पुराना मुतालबा है गलियां खुलवाने का, तो वो भी इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि आपको गलियां भी खुलवा देंगे जी। तीसरी बात, भाई मुलाजिम ने आपकी वसातत से ही जितनी स्कीमें थी वो आपको गिनवा दी हैं जी। तो जाहिर है आपके जो नुमाइंदे हैं वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी सहूलतें हैं, उनकी खातिर जितना हम फंड ला सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि फंड ले आते हैं। और अब इंशाअल्लाह इसी अगले हफ्ते तक सीएम साहब से हमने गुजारिश की है, सीएम साहब अगले हफ्ते ही 8-10 दिन तक बखर का दौरा फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आपसे वादा है कि NA98 में 5 अरब का पैकेज हम लेके आएंगे जी। ये हम वो बातें कर रहे हैं जो पहले भी अमलन हम कर चुके हैं, और अब जो हम ये आपको कह रहे हैं इंशाअल्लाह सीएम साहब जिस दिन तशरीफ ले आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो 4 और 5 अरब के दरमियान NA98 में अनाउंस करके जाएंगी जी। और इंशाअल्लाह उस पे काम मुकम्मल करवाना और शुरू करवाना वो हम तीनों भाइयों की जिम्मेदारी है जी। अब मैं आ जाता हूँ अपने, वैसे मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने मुखालफीन को ये कई बार हर जलसे में ये गुजारिश कर चुका हूँ कि आप अपने जो आपने पिछले 30 साल में काम किए उनको गिनवाया करो जी, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते जी, तो फिर हमें उनका जवाब मजबूरन देना पड़ता है। और जब हम मजबूरन जवाब देते हैं तो फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो बखर के, हम कोशिश करते हैं हम कि मुहज़्ज़बाना अंदाज में उनका जवाब दें, लेकिन मुहज़्ज़बाना अंदाज उनके करीब से ही नहीं गुजरा। वो किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में गए हों तो उन पे कोई असर हो। जो मेरा बच्चा यहाँ तकरीरें करके जाता है वो तो बिल्कुल किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं किया, तो उसने अपने, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि अगर आप जहल के साथ बहस करेंगे तो वो आपको अपने म्यार के मुताबिक ले आएगा जी। तो हमें जो हम पिछले 7 सालों में काम कर रहे हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम इनके साथ इनकी बातों का जवाब देते हैं तो हमें अपना जो ज़हनी म्यार है वो नीचे लेके आना पड़ता है इनको समझाने के लिए, वरना हम अपनी ज़बान गलीज़ नहीं करना चाहते। मैं पिछले दिनों एक जलसे में उन्हें ये गुजारिश कर चुका हूँ कि मेरे बच्चों तुम बताओ कि तुमने 2013 से पहले तुम्हारी तहसील मनकेरा में हजारों बोरियां चने की हुआ करती थी, अब वो तुम्हारे बाप का जो वो विरासती रकबा था वो बंजर हो गया है या वो आपने काश्त करना छोड़ दिए?
اس کا جواب نہیں دیتے. سنو ایک منٹ, اس کا وہ جواب نہیں دیتے. اب وہ ڈھونڈتے کیا ہے اب بندہ جی, کہ جو کسی وجہ سے آپس میں دو بھائی لڑ پڑتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انصاف پہ فیصلہ کریں. جو بھائی برداشت نہیں کر سکتا انصاف, اس کو وہ ڈھونڈ کے اس سے جلسہ لے لیتے ہیں اور پھر آ کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ہمارے ایک کمیرہ صاحب ہیں, ہمارے عزیز ہیں, بھائی ہیں, ان کے ہاں انہوں نے جلسہ شروع کر دیا جی. اب وہ بچہ یہ کہنے لگا ہے کہ بھائی کہ اس کی 1200 کنال وراثت میں ہے. میرا بچہ بھائی 1200 تو نے تسلیم کر لی ہے نا. تو 1980 میں کسان ممبر بنا تھا میرا بیٹا, تیرے نام تو 40 کنال تھی. میرے نام اگر ریکارڈ اٹھا لو تو میرے نام تو 1963 میں کو 2000 کنال کا انتقال ہے, میرے بزرگوں نے میرا نام کروایا تھا. اب اگر تم مقابلہ کرتے ہو سردار احمد خان اور سردار محمد خان کا, بھائی وہ تو اباؤ اجداد سے سردار کہلاتے ہیں, تمہارے اباؤ اجداد کیا کہلواتے تھے؟ میں نہیں کہتا کہ اکبر پیالی کہلواتے تھے. مقصد یہ ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیتے؟ ایک بھائی تمہارا دریا میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم غریب آدمی تھے, ہم نے محنت کی ہے اور ہم نے یہ محنت, وہ لوٹ کھسوٹ کو محنت کا نام دیتے تو, لیکن یہ تو مانو نا کہ بھائی تم کسی یہاں کے کسی بڑے زمیندار گھرانے سے یا کسی پڑھے لکھے گھرانے سے, یا دیکھو نا کوئی ضروری نہیں ہے, انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے کردار سے اس کا معیار ہوتا ہے جی. تم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ تمہارا کو جو اباؤ اجداد تھے بہت ہی با کردار اور بہت ہی باصلاحیت تھے, بہت ہی تعلیم یافتہ تھے, چلو زمیندار نہیں تھے. بھائی تم, اب میں کیا سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ مقصد یہ ہے کہ ہم ہیں, دیکھو نا وہ ہمارے حساب سے, میں جس دن اگر 90 میں نے سیاست شروع کی ہے, میرا بچہ میں تو اس دن سے یہی کہتا تھا کہ تم جاہل ہو یار, تم اس قوم کے لائق نہیں ہو, اور میں اسی مشن کو لے کے اس قوم کو سمجھاتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ اب یہ لوگ سنتے ہیں ہماری. دیکھو نا دو متضاد چیزیں ہیں جی, ہم دونوں جو ہے نا ہم متضاد ہیں جی. ہم ان کے لیے ہم نااہل اور جاہل ہیں, ہمارے لیے وہ ہیں جی. کیوں کہ ہم ان کے حساب سے اس لیے جاہل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو یونیورسٹیاں لے کے آ رہے ہیں, یہ کالج لے کے آ رہے ہیں, یہ اسکول لے کے آ رہے ہیں, یہ ہاسپٹل لے کے آ رہے ہیں جی. تو یار یہ کیوں یار, یہ تو لوگ بیدار ہو جائیں گے, ان کے بچے پڑھ جائیں گے, کل کوئی ڈی آئی جی ہوگا, کل کوئی جنرل ہوگا, کل کوئی چیف سیکرٹری ہوگا, تو ان کی کون سنے گا جی. یہ ہے ان کا نظریہ کہ ہم اس حساب سے جاہل ہیں, اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یار یہ 30 سال سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں. اگر یہ چاہتے 30 سال میں یہ ایمانداری سے باتیں کر رہا ہوں, میں تو ان کی مخالفت سے باتیں نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. 30 سال آپ لوگوں کے پاس اقتدار رہا ہے جی. آپ ہمیں بتائیں نا, 30 سالوں میں آپ نے ایک کالج نہیں بنوایا بکھر میں جی, آپ نے ایک ہاسپٹل نہیں بنوایا جی. آپ بتائیں نا, آپ جب میرا بچہ تقریر کیا کرو تو خدا کا نام مانو, اپنی کارکردگی بتایا کرو. اب تم کہتے ہو کہ میرا بھائی جو ہے سعید اکبر خان, وہ بڑا اس نے ایسے بندے جا کے چھڑوا لیے, ایسے بحال کر لیے. او بھائی کو 2.5 سال تو اساں تیرے بھرا دی کارکردگی ڈٹھی کھڑے ہیں, اتھے اس بندے دا ہاتھ کوئی نہیں گھندا. کارکردگی ہے کہ اساں گھنے 3 کلومیٹر سڑک, میں ہی کہ ایم پی جی, وہ گھنا ہے 11 کلومیٹر جی. تو تیری کارکردگی بھرا دی, تیری عقل تے کارکردگی تو لیاقت دکھائی نہ سامنے آ گئی جی. اساں گھنے بکھر اچ یونیورسٹی جی, وہ ہی دسے جانا بھائی دریے خان وہ کے گھن کے آئے جی. مقصد گال کرنا ہے کہ واقعی ہم میں اور ان میں بہت زیادہ تضاد ہے جی. تو ہم یہ جو یہاں کھڑے ہو کے زبان گندی کرتے ہیں نا, زبان گندی کرتے ہیں, تو وہ ان کے
برابر نیچے آ کے ان کے سامنے جواب دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اب وہ پرسوں بھی میرے خیال میں کہہ کے گیا کہ جی میں نے نیب میں نے ان کو ایسے چکر دیے، ایسے میں ان کو اندر کرواؤں گا۔ اب وہاں سے تو ہو نہیں سکتا جی، تو اب میں گھر میں داخل ہو جاؤں تو پھر تو اندر کروا سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں، وہ میں نے ہونا نہیں ہے یار۔ مقصد ہے انہیں میرا بچہ، تم سنو گے یہ میری تقریر، خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو۔ جو تم نے پچھلے 30 سال میں ان لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی ہے، جو تم نے ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو تھانے چوک کچہری میں ذلیل و خوار کیے، خدا سے اس کی معافی مانگو۔ خدا دیکھو دونوں کی عمر کو مجھ سے اتنی زیادہ نہیں ہے، مطلب 2-2 4-4 سال بڑے ہوں گے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا کہ میری عمر ہے اس وقت 58 سال ہے۔ میں تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، شکر الحمدللہ، میں تو ایک ڈسپلین یا اسپرین کی گولی بھی نہیں لیتا۔ تو اور تیرے سارا خاندان اتنا پھکا مارتے ہو گولیوں کا جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کو گھر بیٹھ کے یہی سوچا کرو کہ یار کیوں یار ہم بھی سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس صحت نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے جی؟ یہ باتیں سوچ کے اپنا قبلہ درست کرو۔ خواہ مخواہ آ کے لوگوں میں ایسا تاثر دیتے ہو جیسے آپ کو بہت بڑے ہیں، پتہ نہیں یہاں کے افلاطون ہیں یا کوئی ہلاکو خان ہے، اور واقعی خان محمد اصغر خان ہی ان کا بخت تھا جی۔ اور میرے خیال میں اگر یہ ان میں تھوڑا سی بھی تو بچہ تو دیکھ، تو 80 میں جب کسان ممبر تھا تو اصغر خان صاحب اتنا ذہین آدمی تھا، وہ جنہ والا میں جا کے اس نے تجھے آدھی چیئرمینی لے کے دی، اور تو سڑک پہ کھڑے ہو کے تجھے یاد ہوگا تو نے اس کے پاؤں پکڑ لیے جی۔ اور تو اب تمہاری یہ حالت ہے کہ تو اس کی آخری زندگی کے اس میں حصے میں تو کبھی اس کے پاس گیا نہیں، اور تجھے اگر کوئی شرم اور حیا کو اگر ہے تو جایا کر اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر، کہ اس کی وجہ سے یہ تم لوگوں کو جو بھی عزت اور جو بھی دولت اور جو کچھ ملے اس کی وجہ سے ملے، جاؤ اس کی جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھا کرو اور شکرانے کے نفل ادا کیا کرو۔ لیکن وہ تم نے نہیں کرنی، تم نے صرف آ کے ڈاکٹر افضل جو شریف آدمی ہے کہتے جی اس کو کون جانتے، تو جو MNA رہا ہے اتنا عرصہ جی، تیرا کوئی ہے واقف جی؟ تیرا تو بالکل ہی واقف کوئی نہیں، اور تیرا جو بھائی لائق ہے اس کا بھی دیکھ لو جی، اس کا بھی اسمبلی میں اگر کوئی ہے، کوئی گروپ ہے، اس کا کوئی دوست ہے، وہ آ کے نام لے کے بھی ٹی وی پہ چلے کہ جی سعید اکبر خان صاحب کا تو اتنا بڑا گروپ ہے، اتنے اس کو دوست ہے۔ وہ اصغر خان صاحب تھے جو لوگوں کو اکٹھا کر کے تم لوگوں کو چلاتے تھے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ان کو اب کہیں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں ہم اپنی جو ہماری لائن ہے ہم اس پہ چلتے رہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، آپ کے لیے جتنی سہولتیں ہم، قرآن پاک میں ہے نا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو بھائی ہم آسانیاں یہی ہیں نا کہ آپ کو ہم بنیادی سہولتیں دے سکیں۔ آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیے، ہم نے وہاں جا کے آواز اٹھانی ہے، ہم نے جا کے وہاں کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جب سے یہ کائنات مرد وجود میں آئی ہے یہاں بنیادی ضرورتیں بھی میسر نہیں ہیں لوگوں کو، تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے عرش مولا پہ لکھا ہوگا تو لوگ جو آپ لوگ ہیں آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں رب تعالیٰ الیکشن والے دن ہمارے لیے اتنی محبت اور اتنا جذبہ پیدا کر دے گا کہ یہ رزلٹ پہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ حاضر ہوئی ہے۔ بڑی مہربانی۔